Assalamu alaikum. As you know that we are discussing the cultivation theory. In our last session, we discussed what cultivation theory is. We discussed the historical traces to this theory. We also discussed the conceptual roots of this theory. We discussed two main elements of this theory. One was mainstreaming and the other one was resonance. What we understood from the concept of mainstreaming was that sometimes what happens, although there are people from different backgrounds who have different ways of looking at things, but if these people expose themselves to the same content of the media for a long period of time, they all tend to have similar views about the thing that they are watching, and gradually the differences between them either diminish or completely do away with. यानी हमने मेन स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा था कि माशरे में मुख्तलिफ तबकात के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, लेकिन अगर ये लोग टेलीविज़न में एक ही किस्म का कंटेंट या एक ही किस्म की चीज़ को बार बार देखते हैं तो फिर उन सब की जो परसेप्शन होती है वो वही बन जाती है जो कि टेलीविज़न पे दिखाई जाती है, और इस तरह से माशरे में जो लोगों के आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं अबाउट वन थिंग वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं. और दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग. और दूसरा जो हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था रेजोनेंस का, और रेजोनेंस से हमने ये मुराद ली थी, जो हमने समझा था वो ये था कि अगर कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो टेलीविज़न के कंटेंट के साथ सपोर्ट हो जाए तो कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. यानी अगर आप किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसी एक्सपीरियंस को वो टेलीविज़न में भी देखता है तो वो उसका एक डबल इम्पैक्ट हो जाता है और कल्टीवेशन जो इफ़ेक्ट है वो एम्पलीफाई हो जाता है. इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो कल्टीवेशन इफ़ेक्ट है वो हर एक पे एक तरह से हो, बल्कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द पीपल, एंड द फैक्टर्स दैट वी स्टडीड वर these, like if people have different educational backgrounds, if they come from different social backgrounds, it also depends on the way they are viewing television, with what angle they are watching television. Are they doing selective viewing, or they are viewing television to pass time, or are they watching television for entertainment purposes, और ये भी फैक्टर हो सकता है कि वो टेलीविज़न को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसमें से उनको इंफॉर्मेशन लेनी है, और ये फैक्टर कि अगर टेलीविज़न उनके लिए एक वाहिद सोर्स है इंफॉर्मेशन का तो फिर कल्टीवेशन इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी. लेकिन अगर उनके जहन में ये हो कि नहीं, टेलीविज़न जो है वो वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फिर कल्टीवेशन इफ़ेक्ट कम होगा. इसके साथ साथ हमने दो और टर्म्स ही पढ़ी थी, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट की, कि अगर हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ टेलीविज़न देखा जाएगा या बड़े इन्हमाक के साथ और कंप्लीट डिवोशन और कंप्लीट अटेंशन के साथ टेलीविज़न देखा जाएगा तो उस वक्त कल्टीवेशन इफ़ेक्ट डिफरेंट होगा. और अगर लो इन्वॉल्वमेंट मतलब ये कि एक पास टाइम के तरीके से या जब टेलीविज़न देख रहे हों तो उसके साथ और भी दूसरे काम हो रहे हों तो फिर जो है वो टेलीविज़न पे जो डिफरेंट पोर्ट्रेल्स है, जो टेलीविज़न के जो प्रोग्राम्स हैं उनका कम कल्टीवेशन इफ़ेक्ट होगा, या उसका असर जो है वो उतना नहीं होगा जितना कि हाई इन्वॉल्वमेंट व्यूअर्स के अंदर होगा. उसके बाद हमने जहाँ पे हमने लास्ट डिस्कशन को वाइंड अप किया था वो ये था कि कल्टीवेशन की स्टडी को करने के लिए कौन से दो मेथड जो हैं वो सोशल रिसर्चर्स ने यूज़ किए हैं. वो दो मेथड जो हैं वो ये हैं, एक है कंटेंट एनालिसिस और दूसरा है सर्वे मेथड. कंटेंट एनालिसिस से मुराद ये है कि मीडिया के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कोई प्रोग्राम या कोई पोर्ट्रेल जो है वो आप स्टडी करें
کسی چیز کے اوپر جو پورٹریل ہو وہ آپ اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے، کیا اس میں کیا سملر پیٹرنز ہیں جن کو سامنے رکھ کر ایک چیز کو بار بار دکھایا جا رہا ہے. جیسے کوئی بھی کیریکٹر ہو یا کسی بھی ملک کے بارے میں کوئی خبر ہو اور وہ ملک کے بارے میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کس طرح سے خبریں دی جا رہی ہوں. سپوزنگ پاکستان ہے، پاکستان کے بارے میں دوسرے ملکوں میں کس طرح سے اوور دا لاسٹ 5 ایئرس اور 6 ایئرس کس طرح سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، یا ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری پورٹرے کیا جا رہا ہے یا ایز اے انڈر ڈیولپڈ انسیولائز کنٹری پورٹرے کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹیل اسٹڈی آف دا کنٹینٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ریسرچر کے پاس یہ مٹیریل آ جاتا ہے یا ڈیٹا آ جاتا ہے جس کو وہ بیس بنا کر وہ آڈینس کے پاس جاتا ہے اور ان کی پرسیپشنس جو ہیں وہ معلوم کرتا ہے. سپوزنگ جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ وہ پاکستان کے بارے میں ان دا لاسٹ 5 ایئرس جو بھی ٹیلی ویژن میں جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا گیا اس کا کنٹینٹ انالیسس کرے، اور جب یہ ڈیٹا اکٹھا ہو جائے تو اس کو سامنے رکھ کے پھر وہ آڈینس کے پاس جائے، اور آڈینس سے جو کہ جنہوں نے جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، سپوزنگ انہوں نے کنٹینٹ انالیسس کیا ہے آف دا نیوز کہ نیوز میں پاکستان کو کیسے پورٹرے کیا جا رہا ہے، اور اس کا ڈیٹا رکھ کے پھر لوگوں کے پاس گئے، اور جو لوگ ٹیلی ویژن میں نیوز بڑی ریگولرلی دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، دن میں 2 دفعہ دیکھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو گھر سے نکلنے سے پہلے صبح دیکھتے بھی ہیں اور پھر رات کو سونے سے پہلے پھر نیوز دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ پورے دن میں کیا ہوا. مطلب جو ان کی ویونگ ہیبٹس ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کے پھر ان سے سوال کیا جائے اباؤٹ پاکستان، تو اور پھر دیکھا جائے کہ جو ان کا ویو ہے اباؤٹ پاکستان کیا وہ ٹیلی کرتا ہے اس ویو سے جو کہ ٹیلی ویژن کے اندر دکھایا جا رہا ہے. از دیر اے ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو اور ناٹ؟ اور ریسرچرز نے شو یہ کیا کہ جب اس طرح سے میڈیا کنٹینٹ اور لوگوں کی پرسیپشن اباؤٹ دا کنٹینٹ اباؤٹ دا پرٹیکولر تھنگ دیٹ واز بینگ پورٹریڈ ان دا میڈیا اس کا آپس میں تعلق دیکھا گیا، تو وہ بہت گہرا تعلق ان کو نظر آیا. جو ریسرچز ہوئی تھیں انہوں نے بیسکلی یہ کیا کرتے یہ ہیں کہ جو ریسرچ کویسچنز ہوتے ہیں اس میں وہ ڈبل بیرل کویسچنز ہوتے ہیں، اور ان کویسچنز میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریالٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو کہ ایکچوئل ریئل لائف میں ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن میں جس طرح سے کسی چیز کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ایک ریسرچ کی، اس میں انہوں نے پہلے میڈیا کنٹینٹ اسٹڈی کیا اور دیکھا کہ میڈیا کے اندر جو ہے اگر مرڈر کے کوئی پروگرامز ہوں یا کوئی ڈرامہ ہو تو اس میں کتنے جو ہیں مرڈر سینز کے اندر مرڈر کی سین اسٹرینجرز نے کیا ہے، اور کتنے ایسے ہیں سین جس میں کہ مرڈر جو ہے وہ ان کے اپنے ریلیٹیوز نے یا کسی اپنے ایکوینٹنس نے کیے ہیں. پہلے یہ اسٹڈی کیا گیا، اس کے بعد پھر آڈینس کے پاس کویسچنز لے کے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا جو مرڈرز ہوتے ہیں وہ اسٹرینجر زیادہ کرتے ہیں یا وہ آپ اپنے ریلیٹیوز یا اپنے کچھ جاننے والے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. جو میڈیا کنٹینٹ میں انہوں نے اسٹڈی کیا وہ اس میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ جو میڈیا ہے وہ دکھاتا یہ ہے کہ تقریباً 60% مرڈر کیسز میں اس نے میڈیا نے یہ دکھایا کہ اٹ از دا اسٹرینجرز ہو ہیو کلڈ پیپل اور ہو ہیو مرڈرڈ another ہیومن بینگ. اور حالانکہ جو ریئل لائف میں جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں جو مرڈر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں صرف 16% جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں بائی اسٹرینجرز، اور باقی جو میجر پرسنٹیج ہے دیٹ از آف دوز who are their own relatives or who are their own acquaintances. اب جب لوگوں سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا ریئل لائف میں مرڈرز جو ہیں وہ اسٹرینجر زیادہ کرتے ہیں یا وہ ایکوینٹنسز یا ریلیٹیوز کرتے ہیں، تو میجورٹی نے یہ جواب دیا کہ اسٹرینجرز زیادہ کرتے ہیں.
اور یہ جو انفارمیشن تھی یہ ڈائریکٹلی لنک کرتی تھی جو ٹیلی ویژن میں وہ دیکھ رہے تھے کہ مرڈرز کون کر رہے ہیں. تو ایکچوئل لائف میں یا ریالٹی میں murders were not committed by strangers. Most of the murders were committed by their own acquaintances. Whereas in the television, there was another reality, and the reality was that the strangers are killing or murdering the people rather than own acquaintances or relatives. And so was the case with the audience. Those people who had exposed themselves to the television content, they gave that perception about murder which they were seeing on the television. اسی طرح جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کلٹیویشن کے اندر کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. اور یوزلی جو بینچ مارک ہے وہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اینی بڈی ہو از واچنگ ٹیلی ویژن فور مور دین 4 hours in a day is watching television, is exposing himself to the television more heavily. یعنی اگر 4 گھنٹے سے کم ٹیلی ویژن دیکھے تو وہ اتنا ہیوی ویور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص 4 گھنٹے سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے تو وہ بہت ہیوی ویور ہے. اور اس ہیوی ویوئنگ کو سامنے رکھ کر پھر ان سے جو کویشچنس کیے جاتے ہیں اباؤٹ دا ریالٹی، ان کے پر ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں اور وہ کو ریلیشن کے ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں، اور پھر وہ معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہیوی ٹی وی ویوئنگ کا اور پرسیپشنز اباؤٹ ریالٹی کا کیا تعلق ہے. ان سم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلٹیویشن تھیوری ہے اٹ ہیز گرون اوور اے پیریڈ آف ٹائم. واٹ وی کین سے از کہ فرام ویئر اٹ اسٹارٹیڈ اٹ ہیز ڈیولپڈ مچ مور. It started from a simple notion that more one exposes oneself to television, more one is liable to form an opinion about a thing which he is seeing in the television. یعنی جتنا زیادہ ایک شخص ٹیلی ویژن دیکھے گا اتنا ہی زیادہ اس کی ریالٹی کے بارے میں وہ پرسیپشن بنے گی جو کہ ٹیلی ویژن میں کسی چیز کے بارے میں ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا ہے اور زیادہ ریسرچز ہوئی تو معلوم ہوا کہ اٹ از جسٹ ناٹ سمپل ایکسپوجر، سمپل لانگ ٹرم ایکسپوجر، بٹ دیر آر آلسو نمبر آف ادر فیکٹرز دیٹ آر انوالوڈ. دیر آر مینی ادر سائیکولوجیکل فیکٹرز دیٹ آر پارٹ آف دس کلٹیویشن افیکٹ، اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ آل دیز ان ڈیٹیل. ابھی تک جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دی کمیونیکیشن پروسیس، اس میں ہم نے سائیکالوجی سے کافی ہیلپ لی، اور ہم جس میں کہ آبزرویشنل لرننگ، سوشل کوگنیٹیو تھیوری، برمنگ افیکٹ، یہ تمام چیزیں سوشل سائنٹسٹ نے سائیکالوجی سے بورو کی اور پھر ان کو اپلائی کیا میس کمیونیکیشن میں، اور پھر اسٹڈی کیا کہ کس طرح سے میس کمیونیکیشن کا یا کنٹینٹس، میس میڈیا کے کنٹینٹس کا افیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر. اس کے علاوہ ایک اور ڈسپلن جو انجینئرنگ ڈسپلن ہے یا جو الیکٹرانکس کا ڈسپلن ہے، وہاں سے بھی سوشل سائنٹسٹ نے بہت سے آئیڈیاز بورو کیے اور ان کو بھی کمیونیکیشن پروسیس اور لیٹر آن میس کمیونیکیشن کے پروسیس میں اپلائی کیا. اور اس چیز کو ہم کہیں گے سسٹمز تھیریز آف کمیونیکیشن پروسیسز. جیسے کہ بھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو میس میڈیا افیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے سائیکالوجی سے ہیلپ لی گئی. سائیکالوجسٹ نے اور دوسرے سوشل ریسرچرز نے جو میس میڈیا کنٹینٹ کے افیکٹس ہیں آن انڈیویجولز وہ اسٹڈی کیے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ڈفرینٹ سائیکالوجی کی تھیریز ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں میڈیا افیکٹس کے اوپر، بٹ اٹ واز دے ور اپلائیڈ آن انڈیویجولز. بعد میں جو انجینئرس تھے انہوں نے جو سوشل ریسرچرز تھے ان کو الرٹ کیا کہ جو الیکٹرانکس میں جو سسٹمز ہیں اور جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں وہ کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اوپر آن دا ہول، اور کس طرح سے سوسائٹی کے اندر ایک سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں اور کس طرح سے کمیونیکیشن سسٹم جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہو سکتے ہیں یا سوسائٹی کے اوپر افیکٹ ان کا ہو سکتا ہے. تو دیر آر 2 disciplines from which
mass media effect اور mass communication کی جو اسٹڈیز ہیں ان سے بورو کیا گیا, ایک سائیکالوجی کی اور ایک انجینئرنگ کی. اب ہم جو ہیں وہ انجینئرنگ کی جو فیلڈس ہے اس سے جو کانسیپٹس جو ہیں جو لیے گئے میس کمیونیکیشن میں ان کو اسٹڈی کریں گے. اس میں جو سب سے پہلا کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے سسٹم کا. واٹ از اے سسٹم؟ لیٹس لک ایٹ دا ڈیفینیشن آف دا سسٹم. سسٹم consists of a set of parts that interlinked so that changes in one part induce changes in other parts. یعنی systems جو ہیں وہ بیسکلی ایک سیٹ آف پارٹس ہیں اور جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک پارٹ پہ کچھ اثر ہوتا ہے تو اس کا اثر, ایک پارٹ پہ اگر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ دوسرے پہ ہوتا ہے. اینڈ سو دیز پارٹس بیسکلی انڈیوس چینج آن ون another. سسٹمز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ بھی ہو سکتے ہیں تھرو میکینیکل مینس, اینڈ دے کین آلسو بی لنکڈ تھرو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن کے ساتھ جب یہ سسٹم لنکڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ کمیونیکیشن جو ہے جب وہ ایک پارٹ کو کوئی انسٹرکشن دیتا ہے تو پھر وہ پارٹ جب اپنے پہ کوئی چینج لے کے آتا ہے تو دین دیٹ چینج از ٹرانسمیٹڈ ٹو اندر پارٹ through the communication system. So this is the concept of communication system in a system. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ systems جو ہوتے ہیں وہ usually goal oriented ہوتے ہیں, یعنی they have to achieve a certain objective and it can be a long term objective, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو سسٹم میں جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور اس میں کچھ سسٹمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپس میں اتنی اسٹرانگ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی انوائرمنٹ میں جس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ سسٹمز اکارڈنگلی اپنے اندر بھی چینج لے کر آ جاتے ہیں. یعنی کہ جو پارٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں, وہ کس طرح سے وہ کمیونیکیشن کے تھرو لنکڈ ہیں, اور اگر ایک پارٹ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو دوسرے پارٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ تمام جو پارٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو کے کوئی کام جو کرتے ہیں وہ بیسکلی اس لیے کہ ان کا ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہوتا ہے جس کو کہ اچیو کرنا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان سسٹمز کے اندر اگر ان پارٹس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل چینج آ جائے یا ان کے انوائرمنٹ میں کوئی چینج آ جائے تو یہ جو سسٹمز کے جو پارٹ ہیں یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اپنے آپ کو اس چینج کے مطابق اڈیپٹ کر سکتے ہیں. This is basically done with the help of the communication in the systems. So what we can say here is that interest in system began with electronic engineers who developed systems that could be programmed to pursue goals, monitor the environment, and adjust actions so that the goals are achieved. یعنی کہ جو انجینئرز ہیں انہوں نے جو الیکٹرانکس میں جو سسٹم ڈیوائز کیا اس میں جو پروگرامز جو بنائے وہ بیسکلی کس لیے بنائے تاکہ وہ ایک سرٹن گول کو اچیو کر سکیں اور اپنی انوائرمنٹ کو مانیٹر بھی کر سکتے ہوں, اور ساتھ میں جب وہ اپنی انوائرمنٹ کو مانیٹر کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایکشنز کو بھی ایڈجسٹ کریں تاکہ ان کے گولز جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں. سسٹم نے اگر چلنا ہو تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہو وہ یا کمیونیکیشن جو لنکس ہونا وہ بڑے ایفیشینٹ ہوں اور جو انفارمیشن دیں وہ کریکٹ انفارمیشن دیں. یعنی اف دا سسٹمز ہیو ٹو ورک اینڈ ان دوز سسٹمز وین ون پارٹ از کنیکٹڈ ود اندر پارٹ تھرو کمیونیکیشن لنکس then these communication links must be very efficient. They cannot be slow, and when they are efficient they also have to be very correct. Yani the information passed from one part to another part must be correct. So then only the systems work. If the information that is passed from one part to another part is incorrect, then the whole system might collapse. So communication was considered to be a means to an end, and whole idea was to link all the parts so that the objectives can be achieved. اب یہ جب یہ چیز انجینئرز کو سمجھ میں آ گئی کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایفیشینٹ بھی ہونی چاہیے اور ایرر لیس بھی ہونی چاہیے, اس میں کوئی مسٹیک بھی نہیں ہونی چاہیے, تو پھر انجینئر اسٹارٹیڈ اسپینڈنگ
a lot of research was being done to improve both these things, efficiency in communication and also accuracy. For this, lot of development and lot of research was being done. And the idea was that as the engineers are trying to finding efficient means of communication and accurate transmission of information, تو اگر یہی چیز ہم سوسائٹی پہ اپلائی کریں تو سوسائٹی کے بہت سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. سوسائٹی میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی کے اندر بھی ڈفرینٹ پارٹس ہیں, اور یہ تمام جو پارٹس ہیں ان سب کو اگر یہ سب اکٹھے کام کرتے ہیں تو پھر سسٹمز پھر سوسائٹیز چلتی ہیں. سوسائٹی کو ایز اے سسٹم لیں جس میں کہ ڈفرینٹ اسمالر پارٹس ہیں اور ان پارٹس کے بھی اپنے اپنے سسٹمز ہیں, اور ان تمام سسٹمز میں اگر کمیونیکیشن ایفیشینٹ ہو جائے اور صحیح کمیونیکیشن ایک دوسرے کو ٹرانسفرٹ ہوگی تو سوسائٹی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دس واز دا جنرل کنسیپشن اور دس واز دا جنرل پرسیپشن آف دا سوشل ریسرچرز, اور یہ چیز 50s اور 60s میں بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی, اور اس میں بہت زیادہ ایک آپٹمزم تھا کہ سوشل change, many problems of the society can be solved by keeping this thing in mind. By what is that thing in mind? That if we can improve as communication systems and if we are able to give the correct information to the different parts of the society, we will be able to solve many problems of the society. These models جو systems کے تھے, یہ جب سمجھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں سب سے زیادہ جو کانسیپٹ جو اپلائی ہوا سوشل لیول کے جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی وہ تھا سائبرنیٹکس کا. سائبرنیٹکس جو ہے اٹس دا اسٹڈی آف ریگولیشن اینڈ کنٹرول ان کمپلیکس مشینس, یعنی کہ الیکٹرانکس کے اندر اس کمیونیکیشن سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی گئی جو کہ کمپلیکس الیکٹرانکل سسٹم کے اندر کام کرتا ہے. اور سائبرنیٹکس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جب ایک انفارمیشن جو ہے وہ ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ پہ جاتی ہے اور پھر جب اس پارٹ کو وہ انفارمیشن ملتی ہے تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے, اور پھر وہ پارٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس انفارمیشن کو پہلے پارٹ پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور پھر جو پہلا پارٹ ہے وہ کس طرح سے اگین اپنے میسج کو یا اپنی انفارمیشن جو اس نے ٹرانسمٹ کرنی ہوتی ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کرتا ہے. سائبرنیٹکس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. Cybernetics investigates how communication links between the various parts of a machine enable it to perform very complex tasks and adjust to changes taking place in its external environment. یعنی جو سائبرنیٹکس ہے وہ یہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے جو کمیونیکیشن ہے وہ ایک مشین میں جو سسٹم ہے اس کو کس طرح سے لنک کرتی ہے, اور پھر جو بڑے کمپلیکس ٹاسکس ہیں ان کو کیسے پرفارم کرتی ہے, اور یہ جو کمپلیکس ٹاسکس ہیں یہ کس طرح سے اکمپلش ہوتے ہیں ان while adjusting themselves in different environments or in the changes that are taking place in the environment or because of any external stimuli in the environment. So this basically investigates how communication links the different parts in complex situations when different changes are taking place in the environment. یہ جو سائبرنیٹکس تھی یہ کمیونیکیشن کے جو انجینئرس تھے انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر بڑے پاورفل نیو کمیونیکیشن سسٹمز بھی بنائے جس میں کہ خاص طور پہ ملٹری اپلیکیشنز بہت زیادہ تھیں, جیسے کہ ریڈار کا سسٹم ہے. کہ ریڈار کے سسٹم میں بھی یہی ہے کہ کس طرح سے ویوز جو ہیں ایک سورس سے نکل کے کسی چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں اور پھر کس طرح سے وہ واپس آتی ہیں اور پھر کس طرح سے جو سورس ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے میسج کی ٹرانسمیشن کو. جو سائبرنیٹکس تھا اس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن اسکالرس کا جو کانسیپٹ تھا لینئر ماڈل آف کمیونیکیشن کا وہ انہوں نے ابینڈن کر دیا یا انہوں نے اس کو چھوڑا, اور پھر اس سائبرنیٹکس کی وجہ سے انہوں نے جو کمیونیکیشن کا جو سیکولر کانسیپٹ ہے وہ ایوالو ہوا. اور وہ سیکولر کانسیپٹ کیا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم پھر سے اس کو دہراتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جب سورس سے میسج جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے ریسیور کو, اور پھر جو ریسیور ہے وہ کس طرح سے فیڈ بیک دیتا ہے اور
پھر جو ریسیور ہے وہ سورس بن جاتا ہے اور جو سورس جو ہے وہ ریسیور بن جاتا ہے. اب پھر اس طرح سے وہ اٹ کیپس آن چینجنگ, یعنی سورس سے میسج ریسیور پہ گیا, ریسیور نے جو بھی میسج لیا اس کے بعد اس کا ایک ریئیکشن ہوا اور یا اس کی ایک فیڈ بیک ہوئی, اور پھر جو ریسیور ہے وہ ایک سورس بن گیا اور جو اوریجنل سورس ہے وہ ریسیور بن گیا. تو یہ سرکولر مینز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کی طرف بھی توجہ جو ہے وہ الیکٹرانک کے جو انجینئرز ہیں انہوں نے ہی سوشل ریسرچرز کی دلوائی. یہ جو سرکولر جو کانسیپٹ آف کمیونیکیشن کا, اس کو ہم فیڈ بیک لوپس بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو فیڈ بیک لوپس ہوتے ہیں وہی بیسکلی ایک جو سسٹم ہوتا ہے اس میں میوچل ایڈجسٹمنٹس کی جو پاسبلٹیز ہے نا وہ سامنے آتی ہیں. اسی طرح سے لانگ ٹرم آبجیکٹیو بھی یا جو فنکشن ہے کسی مشین کا وہ اچیو ہوتا ہے, کسی سسٹم کا ہے وہ اچیو ہوتا ہے. یعنی فیڈ بیک لوپس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی تو کسی بھی سسٹم کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کوئی گول اچیو کریں, اور وہ گول کیسے اچیو کریں کہ جب اس سسٹم کے اندر جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہو, ان کا آپس میں کمیونیکیشن لنکس ہوں, اور جو یہ پارٹس ہیں یہ آپس میں اس طرح سے لنک ہوں کہ ایک سورس جو ہے وہ اپنا میسج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو وہ کانسٹنٹلی ماڈیفائی کرے in the light of the feedback that he is receiving from another part of the system. یعنی وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مانیٹر یا اپنے آپ کو چینج کرتا ہے according to the stimuli that he is getting from another part in the system. So complex machine جو ہیں basically they are relying on this feedback loop so that they can make necessary adjustments which are caused by the environment. اس کی جو سب سے جو گلیئرنگ اگزامپل ہے وہ آپ کے پاس ہے ملٹری کے ویپنس میں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کی جو راکٹ کی جو پورا جو میکینزم ہے وہ یہی ہے, جو یا پھر جو گائیڈڈ میزائل کا جو میکینزم ہے وہ سارا یہی ہے کہ کس طرح سے ایک میزائل جو ہے وہ جب شوٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو اپنا ٹارگٹ ہے اس کے حساب سے ہی جو میزائل ہے وہ موو کرتا ہے. جیسے جیسے ٹارگٹ موو کرتا ہے ویسے ویسے میزائل موو کرتا ہے, جب تک کہ وہ میزائل جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کرتا اس وقت تک وہ میزائل موو کرتا رہتا ہے. واٹ از ہیپننگ ہیئر از کہ میزائل اور جو ٹارگٹ ہے اس کا جو آپس میں جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے, وہ فیڈ بیک لوپس کے ساتھ ہے. اور وہ فیڈ بیک لوپس کیا کہ جیسے جو ریسیور ہے جو اس کا ٹارگٹ ہے وہاں سے جیسے جیسے اس کو انفارمیشن ملتی ہے ویسے ویسے ہی میزائل جو ہے اپنا جو راستہ ہے وہ بناتا ہے اور فائنلی وہ جا کے اس کو ہٹ کرتا ہے. تو بیسکلی گائیڈڈ میزائل کا جو سسٹم ہے اٹ از آل ڈپینڈنٹ آن دا کمیونیکیشن سسٹم. اسی کو سامنے رکھ کر جو میتھمیٹیکل تھیوری آف کمیونیکیشن ہے وہ سامنے آئی, اور کمیونیکیشن انجینئرز جو تھے انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر آگے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر اف یو وانٹ ایکوریسی in message transmission, for that it is essential that systems must operate effectively and so that they can achieve long-term goals. And they found out is mathematical theory of communication mein ke even small errors in the transmission of any message can create serious problems. So what they're trying to say is that if you want in a system that different parts should work effectively, then the communication that is given from one part to another part must be given without any error. Because even a minor error, یعنی کہ چھوٹی سی بھی غلطی انفارمیشن دینے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اور تمام پورا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے. اس سچویشن کو ہی سامنے رکھ کر جو انجینئرس تھے انہوں نے بڑے سوفسٹیکیٹڈ مینز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ کیے, اور اس سوفسٹیکیٹڈ مینز آف کمیونیکیشن میں جو فلو ہے دیٹ از نون ایز سگنل, اور اس فلو کے اندر ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ ہے اس کو انہوں نے کہا انفارمیشن بٹ. یعنی کمیونیکیشن کو سوفسٹیکیٹڈ بنانے میں جو انفارمیشن فلو ہے اس میں اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کہیں گے سگنل, اور سگنل کے اندر جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کا نام انہوں نے دیا انفارمیشن بٹ. اور
یہ جو انفارمیشن بٹ ہے اس کا فردر سوفسٹیکیٹڈ اس کا نام رکھا, اس کو انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈیجیٹل بٹ ہے, یعنی جو انفارمیشن ہے وہ تھرو ڈیجیٹل بٹس جو ہے وہ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس اٹس ٹرانسمیٹڈ, اور it is easy to monitor these digital bits, and if we can develop or if we can monitor these digital bits, then also we can achieve accuracy in the transmission of information. جو ڈیجیٹل بٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک کانسیپٹ اس لیے یہ ڈالا گیا کہ اس سے جو نوائز یا جو ایررز ہیں اس کو کتنا منیمائز کیا جا سکتا ہے. جتنی بھی زیادہ نوائز ہوگی یا جتنا بھی زیادہ ایررز ہوں گے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں میسج کو ریڈنڈنٹ کرنا پڑے گا نا. ریڈنڈنٹ از اندر کانسیپٹ. ریڈنڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کریکٹلی نہیں جا رہی ہے تو پھر آپ کو وہ جو انفارمیشن ہے وہ بار بار دینی پڑے گی. جو بار بار دینے کا ہے کانسیپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈنڈنٹ, یعنی ٹو remove the noise or error in the digital bits یا in the information bits. The information we have to bring the redundant level in it. Redundant level ایسے میں نے بتایا کہ جیسے بھی میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں اور بات کرنے میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے جو بات کر رہی ہوں وہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئرلی نہیں آئے گی, کوئی ٹرانسمیشن میں کچھ ایرر ایسے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ میری بات جو ہے وہ کٹ کٹ کے سنیں, تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ وہ بات کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں, اور اس کو ہم کہتے ہیں ریڈنڈنسی, یعنی وہ تاکہ آپ کو وہ میرا میسج مل جائے, یعنی کہ دیر از اے لاٹ آف ٹائم از بینگ انوالوڈ ان سیئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین. جیسے اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہو کسی اور شخص کے ساتھ اور ٹیلی فون کے اندر اگر نوائز ہو, کرکر کی آواز آ رہی ہو یا شو شو کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو آپ جو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے شاید جو آپ کی جو دوسرے سائڈ پہ جو ریسیور ہے جو سننے والا اس کو نہیں ملے گی, تو آپ کیا کرتے ہیں وہ بات ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ جو نوائز کی وجہ سے جو انفارمیشن جو دینی ہے وہ غلط انفارمیشن جو نہ چلی جائے یا پوری انفارمیشن نہ جائے, اس سے بچنے کے لیے وہ انفارمیشن جو بار بار دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میسج کو ریڈنڈنٹ کرنا پڑا. اس کے ساتھ جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہیں وہ چینلز ہی کو امپروو کر دیں تاکہ ہماری ریڈنڈنسی جو ہے وہ ڈکریز کر جائے. کیونکہ اگر ہم اپنے جو چینلز ہیں یا جو مینس آف کمیونیکیشن ہے اگر ہم اس میں خرابی رکھیں گے تو ریڈنڈنسی بڑھ جائے گی, اس میں دیٹ ول بی مور ٹائم کنزیومنگ, and of course that can also lessen the accuracy of the information that is being transmitted. تو اگر چینلز جو ہیں ان کو ہم امپروو کر دیں تو ریڈنڈنسی ڈکریز کر جائے گی, اور اگر چینلز کے اندر زیادہ ڈسٹربنس ہوگی تو ریڈنڈنسی بھی انکریز کر جائے گی. جو ایگزامپل ہم انجینئرز کی ٹرم میں جو ہے جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہے ہم ریڈیو میں. ریڈیو کے اندر ایک آپ کے پاس اے ایم کا ریڈیو ہے اور ایک اب آپ کے پاس ایف ایم ریڈیو آ گیا ہے. اے ایم جو ریڈیو ہے وہ بیسکلی اسٹیٹک ہوتا ہے. اسٹیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دیر آر تھاؤزنڈز آف ایرونیس بٹس آف انفارمیشن دیٹ ہیو سم ہاؤ entered into the signal as it moves from a radio transmitter to our receiver. یعنی اسٹیٹک جب ہم کہتے ہیں کہ اے ایم ریڈیو جو ہے وہ اسٹیٹک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی ایرونیس بٹس آف انفارمیشن جو ہیں وہ انفارمیشن کے اندر آ جاتی ہیں جب انفارمیشن جو ہے وہ سینڈر سے یا ریڈیو ٹرانسمیٹر سے ریسیور تک پہنچتا ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریڈیو کو اے ایم ریڈیو کو جب ہم ٹیون کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اکثر کرکٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے یا ایک دم سے شور مچ جاتا ہے, تو پھر وچ از ویری ڈسپلیزنگ ٹو دی ایئرز. اور اگر تو ہمیں پیشنس ہوتا ہے تو پھر تو ہم اس کو آرام آرام سے ہم انتظار کرتے ہیں جب تک کہ ہمارا وہ جو نوائز لیول ہے وہ کم ہوتا چلا جائے اینڈ وی گیٹ دی انفارمیشن دیٹ وی وانٹ ٹو گیٹ. ویئر جو ایف ایم کے جو سگنلز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہوتے. In fact, they are subject to the introduction of such information bits which are very close to the original message that is being transmitted. یعنی ایف ایم میں جو ویوز جو ریسیور کے پاس انفارمیشن لے کے آتی ہیں
وہ ویری کلوز ٹو what the source is trying to transmit, and while this message is being transmitted from the source to the receiver, the noise element is minimized. In fact, it is almost nil. تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہی ایک اور ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن فریمز کا. اور آج کل جیسے کہ اکثر لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن، جس کو ہم کہتے ہیں HDTV، یہ جو ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن ہے، دس از ویری ڈفرنٹ فرام دا ٹیلی ویژن دیٹ وی یوز ٹو سی ارلیئر. اس ٹیلی ویژن میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو تصویر آتی ہے وہ فریمز میں آتی ہے. اٹ از کوائٹ پاسبل جب فریمز میں جب پوری کی پوری جب انفارمیشن فرام دا سورس ٹو دا ریسیور آئے تو وہ اتنی کلیئر نہ آئے. لیکن جو HDTV ہوتا ہے اس میں جو انفارمیشن ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں آتی ہے، اور ایک دفعہ جب وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اسی طرح رہتی ہے انلیس اینڈ انٹل اس کے اندر جو مائنر چینجز ہوتے ہیں نا، صرف اس کو بدلا جاتا ہے، پوری فریمز کو نہیں بدلا جاتا. ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی نیوز کاسٹر ہے، وہ اپنی نیوز دے رہی ہے، اور آف کورس اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہے، اس کے جو جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے، لباس، سب کچھ ویسے کا ویسا ہے. تو ایک دفعہ جب وہ چیز وہ انفارمیشن ٹرانسمٹ ہو گئی تو جو اونلی جو چیز جو اب ٹرانسمٹ ہونی ہے وہ ان کی وہ لپ موومنٹ یا وہ تھوڑا سا جو فیشیل ایکسپریشن ہے، صرف وہ انفارمیشن بٹ جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ ہونی ہے. دا ہول فریم ڈزنٹ ہیو ٹو بی ٹرانسمیٹڈ. تو جب اونلی دیٹ بٹ آف انفارمیشن از بینگ ٹرانسمیٹڈ which is being changed, not the whole scene. So naturally the reception of that particular image would be better compared, and it would be more efficient and it would be more accurate because there are lesser changes involved while transmitting the messages from the source to the receiver. So this way noise is reduced, efficiency is improved, and the channel capacity is increased because only the necessary information is being transmitted to carry on in the system. So we studied جو ہم نے اس سسٹم کے اندر ہم نے جو نوشنز ہم نے پڑھی وہ یہ پڑھی، ہم نے سگنل کی نوشن کو سمجھا، ہم نے نوائز کی نوشن کو سمجھا، ہم نے بٹس کو سمجھا، ہم نے ایفیشنسی کو سمجھا، ہم نے ریڈنڈنسی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح سے ہم چینل کی کیپیسٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میس کمیونیکیشن میں بھی آگے جا کے اپلائی ہوئیں اور جو کہ ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے. میتھمیٹیکل تھیوری جس کو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، وہ ہمیں معلوم ہے کہ شینن اور ویور نے 1949 میں پروپاؤنڈ کی تھی، اور انہوں نے ہی ہمیں ان الیکٹرانکس سے جو ہمیں یہ جو فیڈ بیک لوپ کی جو میں نے بات کی، یہ تمام چیزوں کو لے کر انہوں نے اپلائی کیا آن دا کمیونیکیشن پروسیس. اینڈ دے ور ویری آپٹمسٹک دیٹ اگر ہم یہ چیزیں اپنا لیں جو میں نے ابھی بتائی کہ کس طرح سے نوائز کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم وی کین برنگ efficiency in the transmission of the information. If this model can be applied to the society, many problems of the society can be resolved. There's another concept which these engineers also put forward, and that was the concept of information superhighways. Now, what are information superhighways? It is a worldwide system of computer networks accessible to any user connected to it. انفارمیشن سپر ہائی ویز ہیں، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو واسٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن ہے اینڈ لارج کوانٹیٹیز جو ہے دیٹ کین بی ٹرانسمیٹڈ ایٹ لو کاسٹ اینڈ ایٹ کنوینئنٹ ٹائمس. واٹ آئی مین بائی کنوینئنٹ ٹائمز از دیٹ اٹ از ایکسیسیبل ٹو ایوری ون اینڈ اٹ شوڈ بی گیون ان اے یوزر فرینڈلی فارمیٹ اینڈ so that the society as a whole can access the relevant information and they can be linked together. تو جو سپر ہائی ویز آف انفارمیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے یہ ٹیکنالوجی کے اندر اس طرح ڈیولپ کیا گیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ بہت ساری انفارمیشن کو بڑی آسان طریقے سے ایکسیس کر سکے. اور وہ اس طرح سے ایکسیس کر آسانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ طریقہ نہ ہو. اور جو ہم انٹرنیٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے
so many people have access to so much of information which they can access very conveniently, and this is how they are linked with each other. So this model of information superhighways is applied even in the society and how it has changed the society. Apart from this thing, superhighways के concept के अंदर हम ये देखते हैं कि although this information जो है that has been given, लेकिन इसके साथ कुछ social problems भी आए हैं कि इतनी जब information मिल गई है तो वो कुछ लोग enlightened भी होते हैं, कुछ लोग फिर disturb भी होते हैं, कुछ लोग जो है वो उनमें resentment भी आती है. So it's just not that when you get so much of information so conveniently, then there is a positive change in the society. One sees that there is not necessarily a positive change in the society. It has created certain social problems also in the society. So one cannot really completely apply the system theory on the real life communication system or in the real life interpersonal communication systems. But somehow or the other, this system did help in understanding the communication of individuals in the society, and it also helped in developing such communication systems in the society which would make the society work more efficiently. But then again, you cannot just say that you can completely apply this system theory on the communication processes. Let's just gradually recap what we have studied in systems. What we have studied in system is that system is made up of interrelated communication links, and these links are there so that one part is linked with another part, and this system also has feedback loops, and what we understood from the feedback loops was that these feedback loops helps in coordination of one part with another part, because it helps in adjusting to any external stimuli or any change in the environment. And the whole idea behind this coordination is so that one can achieve the goal or the long term objective. उसके लिए ज़रूरी है कि ये systems के अंदर जो different elements हैं वो आपस में efficiently coordinate करें. हमने फिर ये भी पढ़ा कि ये जो systems के अंदर जो different parts हैं, they are usually linked with each other in an organized manner. कुछ systems जो हैं वो simple होते हैं और कुछ systems जो हैं वो complex होते हैं. कुछ systems के अंदर जो उनकी internal organization है वो बड़ी strong होती है और कुछ systems के अंदर इतनी ज़्यादा strong नहीं होती है. कुछ systems जो हैं वो isolation में भी काम करते हैं और कुछ systems जो हैं वो दूसरे systems के साथ मिलकर काम करते हैं. Usually हमने ये देखा कि ये तमाम systems जो हैं वो goal oriented होते हैं और ये इनका कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है जो कि उन्होंने अचीव करना होता है. लेकिन साथ में हमें ये भी जहन में रखना है कि जो ये सिस्टम जो मशीन्स में हैं, दे आर नॉट थिंकिंग बीइंग्स. दे कांट थिंक एंड प्लान. वट एवर दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू, दे डू अकॉर्डिंगली. जो उसमें से उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो खुद से कुछ क्रिएटिविटी के साथ कोई काम कर सके जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं. जैसे कि हमने रोबोट्स को हम देख लेते हैं, अब अक्सर मूवीज़ में हम देखते हैं कि जब रोबोट्स जो हैं वो ही कर पाते हैं जो कुछ फीड किया जाता है. एनीथिंग दैट इज़ नॉट फेड इनटू दैट सिस्टम, देन द रोबोट्स रिफ्यूज टू डू दैट और दे गेट कंफ्यूज इन द सेंस बिकॉज दे आर नॉट प्रोग्राम्ड टू हैंडल अ सिचुएशन विच इज़ न्यू टू देम और विच दे आर नॉट प्रोग्राम्ड टू. सिंपल जो मॉडल सिस्टम है वो हमें अगर हमने देखना हो तो वो हमें एयर कंडीशनर्स में नज़र आ सकता है. एयर कंडीशनर्स में हम देखते हैं कि जो थर्मोस्टैट का जो कॉन्सेप्ट है या जो फ्रिजेस में जो थर्मोस्टैट का कॉन्सेप्ट है वो एक सिंपल मॉडल एक है. उसमें ये होता है, आप एयर कंडीशनर्स में भी देखते हैं कि जब एक कमरा जो है वो एक सर्टन रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो एयर कंडीशनर्स जो है वो ठंडी हवा देना बंद कर देते हैं और फिर जो जब तक कमरा उस टेम्परेचर तक कमरे का जो टेम्परेचर है वो एक ख़ास टेम्परेचर तक रहता है तो एसी जो है वो फ़ैन पे रहता है. लेकिन जब टेम्परेचर जब गिरने लगता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो एसी है वो चल पड़ता है. इसी तरह फ्रिज में भी थर्मोस्टैट होता है कि जब कूलिंग जो है वो एक सर्टेन लेवल तक हो जाती है तो फिर
فریج آف ہو جاتا ہے اور پھر جب کولنگ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے تو پھر ایک دم سے جو ہے وہ فریج آن ہو جاتا ہے. اس میں جو تھرموسٹاٹ ہے وہ اٹ از چینجنگ اکارڈنگ ٹو اٹس انوائرمنٹ. اینڈ ہاؤ از اٹ چینجنگ اکارڈنگ ٹو اٹس انوائرمنٹ؟ اکارڈنگ ٹو دا فیڈ بیک دیٹ اٹ از گیٹنگ فرام دا انوائرمنٹ اٹ از چینجنگ اٹس فنکشن. اسی طرح ہیومن کمیونیکیشن جو ہے اس کو بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے وہ اپنی گفتگو میں چینج لے کے آتا ہے جب وہ اپنی انوائرمنٹ میں چینج دیکھتا ہے. سپوزنگ میں آپ اپنے کسی دوست سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، بات کرتے کرتے آپ کے ذہن میں تو کوئی بات ہوتی ہے اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات کرتے کرتے سچویشن بدل جاتی ہے، یا کوئی اور ایک اور نیا شخص آ جاتا ہے، یا آپ کو شخص کی اس کے فیشل ایکسپریشن سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو میں بات کر رہی ہوں اس میں کوئی گڑبڑ ہے یا مجھے اس طرح وہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو کا انداز بدل لیتے ہیں، یا اپنے آپ گفتگو جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے وہ بدل لیتے ہیں. دس از اے فیڈ بیک تھنگ. دس از آلسو اے سسٹم. اور اس سسٹم کو جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے جو سسٹم ہے، اس کے اوپر جو ہم نے ابھی جو ہم نے انجینئرنگ کی فیلڈ سے جو سسٹمز ہیں اس کو اپلائی کیا، اور پھر ہم نے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کو سمجھنے کی کوشش کی. اس انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اندر آپ بس ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے اوپر ہم پوری طرح سے جو مشینز کا سسٹم ہے اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مشینز جو ہیں وہ تھنکنگ بینگز نہیں ہیں، ہیومن بینگز جو ہیں وہ تھنکنگ بینگز ہیں، اور دے کین دا کائنڈ آف چینجز دیٹ دے کین برنگ in their communication, considering so many different environmental changes, cannot be brought by a simple system in a machine. یعنی کہ ایک مشین جو ہے وہ شاید ایک یا دو یا تین انوائرمنٹل چینجز کو تو سامنے رکھ کر اپنی کمیونیکیشن سسٹم میں چینج لے کے آ سکتا ہے، لیکن جو ہیومن کمیونیکیشن ہے وہ بہت سارے انوائرمنٹل اسٹیمولائی کو سامنے رکھ کر بہت طریقے سے اپنی کمیونیکیشن میں تبدیلی لا سکتا ہے. دس از واٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ دا ہیومن کمیونیکیشن از کنیکٹڈ ود دا سسٹمس، ود دا کمیونیکیشن سسٹمز ان دا مشینس، بٹ یو کین ناٹ اسٹرکٹلی اپلائی the communication systems of the machine to human communication. Now we will try to study how these systems, models of mass communication are applied in mass communication. As you all know, and we discussed it earlier, the جو Lasswell کا جو فارمولا ہے وہ بھی اسی systems communication کے ماڈل کو ہی سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک لینئر ماڈل تھا. وہ سمپل لینئر ماڈل کیا تھا؟ who says what to whom, to what medium and with what effect. اس ماڈل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ the whole stress was on the source، کہ جو بھی میسج ٹرانسمٹ ہو رہا ہے سورس سے، وہی it was expected کہ it is having an effect on the receiver. اینڈ جو ریسیور جو جس طرح سے اس بات کو سمجھ رہا ہے اس کا اثر جو سورس کے اوپر ہے اس کو بالکل اسٹڈی نہیں کیا گیا. تو یہ جو سمپل ماڈل آف کمیونیکیشن یا لینئر ماڈل آف کمیونیکیشن تھا وہ فلی ایکسپلین نہیں کر سکا کمیونیکیشن کے پروسیس کو. اور جب ہم نے فیڈ بیک لوپس کا جو مشینس کے اندر جو سسٹم تھا جب ہم نے وہ سمجھا، تو پھر جب ہم نے اس کو میس کمیونیکیشن میں اپلائی کیا تو ہمیں میس کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہوا. اس میں ویسلی اور میکلین نے 1957 میں جو ماڈل دیا وہی سرکولر ماڈل آف کمیونیکیشن دیا. اس میں جو انہوں نے بات کی وہ یہی کی کہ جو کانورسیشنز ہوتی ہیں بٹوین ڈفرینٹ پیپل، اٹ از بیکاز آف میوچل انفلوئنس آف ایچ ادر. یعنی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں کمیونیکیشن پروسیس میں وہ میسیجز کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک پارٹیسپینٹ جو کمیونیکیشن پروسیس میں ہوتا ہے اس کا جو فیڈ بیک ہے
وہ اوور آل کمیونیکیشن پروسیس کے اندر ایک تبدیلی لے کر آتا ہے. وی کین انڈرسٹینڈ دس اوور آل سوشل انوائرمنٹ as something that is created by ongoing negotiations between actors. یعنی ویسلی اور میکلین کا جو ماڈل ہے اس میں انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے پورے جو کمیونیکیشن پروسیس میں دیر آر ڈفرنٹ پارٹیسپینٹس دیٹ آر پریزنٹ. اس میں ایک میڈیا بھی ہے, میڈیا میں بھی بہت سے لوگ انوالوڈ ہیں, میڈیا کو جو انفارمیشن دینے والے ہیں وہ بھی بہت سے لوگ ہیں, میڈیا سے جو انفارمیشن لینے والے ہیں وہ بھی بہت سے لوگ ہیں, اور جو انفارمیشن لے رہے ہیں وہ کس طرح سے میڈیا کو انفارمیشن دے رہے ہیں, میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے اپنا جو میسج جو ٹرانسمٹ کر رہا ہے اس میں وہ کیسے چینجز لے کر آ رہا ہے. اسی طرح سے جو لوگ میسج لے رہے ہیں میڈیا سے وہ کس طرح سے اپنی میسج کی ٹرانسمیشن میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں, اور میڈیا کے جو میڈیا کو جو انفارمیشن دینے والے جو سورسز ہیں وہ کس طرح سے میڈیا کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اور پھر میڈیا سے جو انفارمیشن وہ اوریجنل سورسز لے رہے ہیں. ان تمام کا ایک آپس میں ایک تعلق ہے, اور یہ تمام جو ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے سسٹم تھیوری کو سامنے رکھ کر ویسلی اور میکلین نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو میس کمیونیکیشن کے اندر جو کمیونیکیشن پروسیسز ہوتے ہیں اس میں جو آن گوئنگ فیڈ بیک ہے وہ کانسٹنٹلی کمیونیکیشن پروسیسز میں چینجز لے کے آ رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ہم کلوزڈ اور اوپن سسٹمز کو بھی سمجھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو فردر اپلائی کریں گے میس کمیونیکیشن کے اندر, اور ساتھ ہی ہم اس سسٹمز کے جو ماڈلز ہیں جب ہم اس کو میس کمیونیکیشن میں اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ جو کرٹیسزم ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. یعنی کوئی بھی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایرر لیس تو نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں, اور دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. تو انشاءاللہ ان دا کمنگ سیشن وی ول ڈو دیٹ آلسو. ٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.